प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपकी रूहानी तरक्की के लिए और आपकी रूहानी नशोनुमा के लिए हम कोशिश करते हैं कि खुदा के कलाम को जैसा वो है वैसा पेश किया जाए, ताकि आप कुव्वत पाएं और मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए। खुदा की तारीफ हो। पिछले 20 सालों में बहुत सारे सीजन्स आए और ये 11वां सीजन है प्रेज का, जिसपे बहुत सारे खादमीन को आप देखेंगे, उनकी गवाहियां सुनेंगे, उनसे कलाम की बातें सीखेंगे और मसीह में मजबूत होते चले जाएंगे। हमारी काविश यही है कि कोई शख्स भी अदब मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करता हुआ उसके नूर में चलता जाए और रूह से मामूर होकर खुदावंद के जलाल का बायस हो। खुदावंद की तारीफ हो। आज 11वें सीजन का जो है वो 3rd प्रोग्राम है और आज मेरे साथ 2 खादमीन मौजूद होंगे और दोनों खादमीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हम बहुत कुछ सीखने को है। आज हमारा टॉपिक जो है वो है मिशंस, यानी खुदावंद ने जो हमें मिशन दिया है, आउटरीच, लोगों तक पहुंचना, उसके ताल्लुक से सीखेंगे कि आज पाकिस्तान की कलीसिया कहाँ पर खड़ी है, कैसे काम कर रही है, अर्ली चर्च क्या करता था और आज क्या हम उस बेंचमार्क पे पूरे उतरते हैं कि नहीं। आज मेरे पहले गेस्ट जो है वो खुदा के खादम, एक मशहूर व मारूफ शख्सियत, पाकिस्तान में एक बड़ा नाम, और खुदावंद ने बड़ी कुव्वत और बरकत दी है। टीचर हैं, प्रीचर हैं, खुदा के खादम हैं और मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा आपकी भरपूर तालियों में। पास्टर तारक वारस, वेलकम। थैंक यू वेरी मच पास्टर जावेद, आपने दोबारा इनवाइट किया, ये मेरे लिए एजाज़ और ख़ुशी की बात है। थैंक यू भाई साहब। आज बड़ा क्रूशल सा टॉपिक है और बहुत कुछ मैं ईमान रखता हूँ कि इसमें सीखने को मिलने को है। पहले थोड़ा सा बताइएगा कि ये मिशन है क्या, व्हाट इज़ आवर मिशन। बहुत सारे लोग तो कहते हैं साडा मिशन ऐब है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द मिशन अकॉर्डिंग टू द बाइबल। हाँ, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब हम मिशन की बात करते हैं तो हमें जाना पड़ेगा उस ज़ात की तरफ जिसने मिशन का आगाज़ किया, यानी कि खुदा का मिशन। मिशन दरअसल खुदा का है और हम उस मिशन में उसके पार्टनर्स हैं। उसने हमें अपने मिशन में अपने साथ बुलाया और शरीक किया है। मिसियोलॉजी में, यानी जो मिशन स्टडीज़ हैं, 2 इस्तिलाहात हैं जिनमें फ़र्क किया जाता है। एक है मिशन और दूसरी है मिशंस। मिशन से मुराद है खुदा का रिडेम्पटिव प्लान रिवील्ड एंड कंप्लीटेड इन जीसस क्राइस्ट। यस्सु मसीह में नजात और मखलसी का इलाही मंसूबा जो यस्सु मसीह में जाहिर और मुकम्मल हुआ। जब हम मिशंस की बात करते हैं तो मिशंस से मुराद वो मेथड्स और एक्टिविटीज़ हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़े और सरगर्मियाँ हैं जिनके ज़रिए से हम खुदा की बादशाही का मिशन दूसरों तक फैलाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। उसमें चर्च प्लांटिंग है, उसमें मीडिया मिनिस्ट्री है, उसमें जो हैं इवेंजलिस्टिक क्रूसेड्स हैं, डोर टू डोर इवेंजलिज्म है, इंजील को फैलाने के लिए जो सोशल और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं वो एक्टिविटीज़ हैं, डिसाइपलशिप टीचिंग है। तो मिशन इस ज़मीन पर जो खोया हुआ इंसान है उसको यस्सु मसीह के वसीले से और पाक रूह की कुव्वत से नए सिरे से पैदा करने और बहाल करने का खुदा का मंसूबा है, ताकि वो खुदा की बादशाही यानी हुक्मरानी के नीचे आ जाए। आमीन। बहुत खूबसूरत डेफिनेशन भाई साहब। तो क्या फिर हर चर्च का जो भी पाकिस्तान में मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है, क्या यही एक मिशन है जिसे कंप्लीट करने के लिए सारे मुकर्रर किए गए हैं? मिशन तो खुदा ने यही दिया है और इसमें जो है आप 4 अनाजील पढ़ें। हर इंजील के आखिर में खुदावंद यस्सु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने लगे हैं तो इस मिशन का ज़िक्र है। और फिर अमाल की किताब के पहले बाब में भी। अब क्या सब चर्चेज़ और मिनिस्ट्रीज़ इसके मुताबिक काम कर रही हैं या नहीं, तो ये तो ज़ाहिरी बात है, हम हर चर्च के बारे में नहीं कह सकते
کیونکہ بعض اوقات لوگ چرچ یا منسٹری اپنے مشن کے تحت بھی کھولتے ہیں، یعنی وہ خدا کے مشن کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے مشن کے لیے ہے۔ اس میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے، جو قوت انہیں تحریک دے رہی ہے، وہ پیسہ ہو سکتا ہے، وہ شہرت ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک پاسٹر یا مبشر ہیں تو لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو کمیونٹی میں آپ کا ایک نام بن جاتا ہے، تو کئی لوگ اس وجہ سے آ جاتے ہیں۔ اس میں شہرت، دولت، باہر جانے کی خواہش کہ اگر میں خود کو مشنری پیش کرتا ہوں میرا امریکہ کا یا کینیڈا کا ویزا لگ جائے گا، یا پراپرٹی پر قبضہ، جو ہے میرے والد صاحب پاسٹر تھے یا ہمارے یہاں ایک پراپرٹی یا مشن کی، اگر میں مشن کھول لوں گا اس پر میرا قبضہ ہو جائے گا، تو لوگوں کی ایسی موٹیویشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو خدا کا مشن ہے اور جو اس نے چرچ کو دیا ہے، ہر چرچ کا مشن، چاہے میتھڈز فرق بھی ہوں، مشن یہ ہونا چاہیے کہ زندہ مسیح کی خوشخبری کو پاک روح کی قوت میں تمام قوموں، قبیلوں اور ملکوں تک پہنچایا جائے۔ ایمین ایمین ایمین، بڑی خوبصورت بات۔ بھائی صاحب، مشن کے بارے میں تو کمپلیٹلی ایک اچھا اوور ویو آپ نے دے دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہر ایک کا ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہے۔ واٹ کوڈ بی دا بیسٹ اسٹریٹجی فار پاکستان؟ کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی دیر آر ملینز آف پیپل جہاں پہ انجیل نہیں جا سکی اور انجیل نہیں پہنچی، اور اگر کسی طریقے سے پہنچی ہے تو افیکٹو نہیں ہے۔ اور بہت سارے آج کے دور کے اندر چرچز کے ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ چرچ آنا بھی بند کر دیتے ہیں اور مسیح کی کلیسیا کا حصہ اس طرف ایکٹیولی نہیں بن پاتے۔ واٹ ڈو یو تھنک از دا بیسٹ اسٹریٹجی اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرینسز؟ آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں، آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، آپ ایک بڑی جماعت کے اندر ایک خدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے آنیسٹلی جس کے تحت ہم جس ملک میں جو کھیت ہمیں فراہم کیا گیا اس میں ہم خدمت کر سکیں؟ اس میں جو اسٹریٹجی ہے، پہلے میں آپ کی بات کو افرم کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن تک انجیل نہیں پہنچی۔ اگر آپ بڑی نظر ڈالیں تو جہاں بھی آپ جائیں گے پاکستان میں نا، جو کرسچن ہیں وہ آپ کو پنجابی ملیں گے، آپ کو پشتون یا سندھی یا بلوچی یا جو ہے سرائکی، ان ایتھنک گروپس سے جو ہے بلانگ کرنے والے کرسچن نہیں ملیں گے۔ سو کرسچینٹی جو پاکستان میں ہے بیسیکلی پنجاب میں پھیلی، اور جب دوسرے صوبوں میں گئی بھی ہے تو یہ پنجابی لوگ جب وہاں مائیگریٹ کر کے گئے ہیں تو یہی ہیں، یعنی آپ کو نیٹیو بلیورز نہیں ملیں گے، جس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو بھی ہم نے بہت سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور مسیح یسوع نے جب کہا تم جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، تو قوموں کے لیے وہاں جو لفظ ہے وہ ہے ایتھنے، جس کا مطلب ہے ایتھنک ٹرائبز یا ایتھنک پیپل، کہ جا کر سب نسلوں سے، قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شاگرد بناؤ۔ آج ہم نا اس کی تھوڑی سی اس طرح سے مس انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں جو لفظ قوم ہے اس کو نیشن سٹیٹ کے تصور میں نا، کہ انڈیا ایک قوم ہے، پاکستان ایک قوم ہے، لیکن نئے عہد نامے میں وہ نسلی گروہ کے معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں۔ تو بالکل ہمیں مارواڑی، بھیل اور میگھوال اور بلوچ اور گجر اور جتنے بھی پاکستان میں جو نسلی گروہ ہیں ان میں انجیل لے کر جانی ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، اس کی بڑی ضرورت ہے، یہ ایک جو ہے ابھی تک انکمپلیٹ ٹاسک ہے۔ اب جب ہم اسٹریٹجی کی طرف آتے ہیں تو اس میں پہلی جو بات ہے وہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کریں بیفور پریچنگ بائی ورڈ، منہ سے کلام سے منادی سے پہلے ہے پریچنگ بائی کیریکٹر، جو ہے کہ کردار کی جو گواہی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اعمال کی کتاب کے باب نمبر 1 کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ تو پہلی جو گواہی ہم نے دینی ہے وہ ہے اپنے کردار سے، اس میں اپنے کام سے، جو ہے وہ witness by our action, witness by our deeds, witness by our character۔
پہلا سٹیپ یہ ہے. اور وہ کریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ کرائسٹ لائک, خداوند یسوع مسیح جیسا کریکٹر ہو. اب وہ کرائسٹ لائک کریکٹر کیسے ہوتا ہے؟ مسیح کی مانند کردار ہمیں ملتا ہے غلطیوں 5ویں باب کی آیت نمبر 22 اور 23 میں, جہاں روح کے پھل کا ذکر ہے کہ روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ کیریکٹر, کیونکہ کہتے ہیں کردار کی جو آواز ہے وہ الفاظ کی آواز سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے. بالکل. اس کے بعد جب ہم اسٹریٹجی کی طرف آتے ہیں, جو عملی اسٹریٹجی ہے, تو اس میں میں کہوں گا کہ پہلی اسٹریٹجی وہ ہے جو آلریڈی آپ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, اور جے سی ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا کرسچن ٹی وی چینل ہے. تو ہم جو ہے نا ڈیجیٹل ایج میں, ڈیجیٹل زمانے اور دنیا میں رہ رہے ہیں, تو جو میڈیا منسٹری ہے ہم سب کو اس کو پریورٹائز کرنا چاہیے, اس کو اپنی ترجیح بنا لیں. چاہے آپ ریڈیو استعمال کریں, چاہے آپ جو ہے ٹی وی چینل استعمال کریں, چاہے آپ سوشل میڈیا استعمال کریں, اور اس میں یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, اس میں ٹک ٹاک ہے, اس میں انسٹاگرام ہے, اس میں ویمو ہے, اور جو جتنے اور پاسبل مینز ہیں, کیونکہ اس میں آپ بغیر موو کیے اپنی جگہ سے ہزاروں, لاکھوں, بلکہ کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. اور پاکستان جیسا ملک ایک غریب ملک ہونے کے باوجود دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جہاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی. تو میڈیا منسٹری کو ہمیں آج کے دور میں پریورٹائز کرنا چاہیے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے پادری صاحب کہ صرف میڈیا منسٹری نہ ہو, بلکہ جو اس میں کنٹینٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے وہ کوالٹی اور ایکسیلنٹ ہو, وہ معیاری اور عمدہ ہو. اس میں بائبل مقدس کی درست, متوازن اور موضوع تعلیم دی جائے, اور اس میں جو ہے پرسنالٹی پروموشن کی بجائے, شخصیت کی جو ہے مشہوری کی بجائے خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے پر فوکس کیا جائے. پھر باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, پکچر کوالٹی, ایڈیٹنگ, ساؤنڈ, کیونکہ یہ چیزیں بھی جو ہے نا, لوگ جب آپ کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو توجہ دیتے ہیں ان کو, کیونکہ اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے آپ کتنے سیریس ہیں اپنے کام میں. سو میں سب سے پہلے نا میڈیا منسٹری کو سب سے پہلے وٹنس بائی کیریکٹر, دوسرا ہے میڈیا منسٹری, اور اس کے بعد تیسرا میں کہوں گا کہ انڈیجنس مشن. ہمارا بہت زیادہ انڈیجنس مشن سے مراد ہے مقامی لوگ بطور مشنری ان علاقوں میں جائیں جہاں کی ثقافت, زبان اور روایات پنجاب سے مختلف ہیں, اور جو کام پہلے غیر ملکی لوگ کیا کرتے تھے امریکہ سے, یورپ سے, کوریا سے آ کر, وہ ہم پاکستانی کریں. کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم اس وقت باہر کالونی میں بیٹھے ہیں, یہاں کتنے کو 100 سے تو زیادہ شاید چرچ ہوں گے, تو بہت زیادہ جو چرچ پلانٹنگ کا, کلیسیاں قائم کرنے کا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, وہ مسیحی بستیوں اور دیہاتوں اور علاقوں میں ہو رہا ہے. وہ بھی اچھی بات ہے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں. خدا ہمارے ان بھائیوں کو برکت دے, چاہے کسی کی کلیسیا بڑی ہے یا چھوٹی ہے, وہ مسیح کی بادشاہی کا جو کھیت ہے اس میں ہماری طرح مزدور ہیں, ہم ایک روحانی خاندان کا حصہ ہیں, گاڈ بلیس دیم. لیکن جب ہم پاکستان کو ریچ کرنے کی بات کریں, جو آپ نے کہا ملینز آف پیپل, تو وہ تو پھر مسیحی بستیوں اور محلوں سے باہر ہیں. باہر, بالکل. تو اس کے لیے ہمیں انڈیجنس مشنریز چاہیے, مقامی مشنری جو ہے سندھ کے قبائلی علاقوں میں جائیں, جو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جائیں, جو جنوبی پنجاب میں جائیں, اور وہاں کی زبان, ثقافت اور کلچر کو اختیار کر کے ان کا جو کلچر ہے اس کی مناسبت سے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنائیں. یاد رکھیں, the gospel is timeless. جو انجیل ہے یہ ازلی و ابدی ہے, لیکن جو میتھڈز ہونے چاہیے وہ ٹائملی ہونے چاہیے,
وہ بر وقت ہونے چاہیے. سو اس میں ہمیں ٹائملی میتھڈز اور اس میں پھر جو لوکل چرچ ہے اس کو جو ہے قدم اٹھانا ہوگا کہ وہ ایسے مقامی مشنریوں کو سپورٹ کرے. پھر ایک اور جو اسٹریٹجی ہے جو بڑی مشکل ہے وہ ہے یونٹی کی. اگر ہم یونائٹڈ ہو کر کام کریں تو ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آئی کین گو آن اینڈ آن، لیکن ہم پروگرام میں آگے اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے انڈیجنس مشنریز کی بات کی ہے، جو سب سے زیادہ کمی ہے اس وقت. میڈیا منسٹری از گروئنگ ویری فاسٹ. ابھی اس وقت تقریباً اگر میں دیکھوں تو تقریباً 15 سے 17 کے قریب سیٹلائٹ ٹیلی ویژنز ہیں پاکستان کے، کرسچن ٹیلی ویژن. کون کس طرح کام کر رہا ہے آئی ہیو نو آئیڈیا، اور نہ میں اس پہ تنقید کرنا چاہوں گا کیونکہ سب ایک ہی کھیت میں مزدوری کر رہے ہیں اور سب کا کام یسوع مسیح کو پیش کرنا ہی ہے. لیکن جو مشنری زیل ہے یا مشنری اپروچ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ٹیلی ویژنس کے اندر بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹی وی چینل کے اندر بھی مشنری اسپرٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ایک ہے کہ آپ اپنے ہی مسیحوں کو ڈسائپلشپ کر رہے ہیں، وہ ٹی وی چینلز. ایک وہ ٹی وی چینل جو لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچ کر ان کی زندگیوں کو امپیکٹ کر رہے ہیں. جو مشنری کی بات کی ہے یہ سب سے کم پاکستان کے چرچز نے کیا ہے، اور آپ نے آج یہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی ہے چیز، اور آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ٹرین مشنریز، وی ہیو ٹو ٹرین مشنریز ان ڈفرینٹ لینگویجز کہ وہ ادھر جائیں اور وہاں پر رہیں اور چرچ ان کو سپورٹ کرے اور وہ خدا کے کام کو کر سکے. پاکستان کے اندر کیا ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ مشنری پروڈیوس کریں؟ دیر آر سو مینی انسٹیٹیوٹس ان پاکستان ہو آر پروڈیوسنگ پاسٹرز، ایونجلسٹ، لیکن مشنری ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے چرچ نے یہ کام کیا ہے؟ اگر آپ بات کریں جو ہوتا ہے اوور آل مجموعی طور پر، تو جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا. بہت کم کام اس پہ ہوا ہے، لیکن کچھ کام ضرور ہوا ہے. چرچ سے زیادہ پیرا چرچ جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا ہے. ایف جی اے کی تاریخ میں یہ شکر گزاری کی بات ہے کہ اس پہ کچھ کام ہوا ہے. حالیہ سالوں میں جو ایف جی اے سیمنری کے گریجویٹس ہیں وہ گلگت، سکردو، چترال، سوات اور اس طرح کے شمالی علاقہ جات میں گئے ہیں. وہاں پر انہوں نے کلیسیاں قائم کی ہیں. اس کے لیے خداوند کا شکر ہو. اس کے علاوہ کچھ اور انڈیپینڈنٹ منسٹریز ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، لیکن زیادہ پیرا چرچ آرگنائزیشنز اس میں انوالوڈ رہی ہیں. جیسے او ایم ہے، کیمپس کروسیڈ والے ایک زمانے میں اس میں کافی ایکٹیو تھے. اس کے علاوہ کچھ نئی ایسی منسٹریز آئی ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور اس میں بھی یہی چیلنج آ رہا ہے کہ یہ جو پیرا چرچ مشن آرگنائزیشنز ہیں ان کو سپورٹ زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو سورسز ہیں وہاں سے ہو رہی ہے. جو لوکل چرچ ہے، انٹرنیشنل چرچ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن جو لوکل چرچ ہے، پاکستانی چرچ ہے، وہ اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ہماری جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ انورڈ لکنگ ہے، آؤٹ ورڈ لکنگ نہیں ہے. ہم بہت زیادہ اندر کی جانب دیکھتے ہیں، باہر کی جانب نہیں دیکھتے. تو اس میں جو ہے پاکستانی چرچ کو بیدار اور سرگرم ہونے کی ضرورت ہے اس کام میں. ایمین، بڑی خوبصورت بات. اور میں سوچتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی نیڈ یہی ہے. بھائی صاحب، جیسے ٹی وی پہ بھی ہم لوگ کو 2 سال سے یہ کوشش میں ہے اور ابھی تک ہمیں جو ہے اس چیز کا مناسب جواب کسی بھی چرچ اور منسٹری سے نہیں ملا کہ ہم ڈفرینٹ زبانوں میں پروگرام جو ہے ریکارڈ کر سکیں. پشتو زبان میں، بلوچی زبان میں، سرائکی میں. ابھی تک بھی بہت سارے چرچز نے وعدے کیے ہیں، لیکن ابھی تک بھی پریکٹیکلی نہیں ہم دیکھتے. وی ہیو اے ہارٹ کہ ہم لوگ بلوچی زبان میں بنائیں، ہم لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ زبانوں میں جو انڈیجنس قبائل ہیں ان کے زبانوں میں بنائیں، لیکن ابھی تک بھی ہمیں اس طرح کا کوئی پازیٹیو رسپانس کسی منسٹری سے نہیں ملا. لیکن میڈیا موجود ہے، خدا کا
کلام بھی موجود ہے. صرف سٹیپ اپ ہونے کی ضرورت ہے آج کے چرچ کو, میرا خیال ہے کہ سٹیپ اپ ہوں اور مشنری زیل کے ساتھ اس ملک میں کام کریں. ہاں جی, اس میں نا دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں, پیشن اینڈ پرسویئرنس. پہلے آپ کے اندر اس کام کے لیے جذبہ ہو, لیکن صرف جذبے کی بیس پہ آپ نہیں چل سکتے, وہ تو آپ کچھ دنوں بعد ہی ڈسکریج ہوں گے تو بیٹھ جائیں گے. پیشن کے بعد ہے پرسویئرنس, پھر ثابت قدمی کے ساتھ ڈیلی بیسس پر ڈسپلنڈ ہو کر یہ کام کرنا ہے. اور یہ جو مختلف لینگویجز میں پروگرام پروڈیوس کرنا اور پھر جو ہے یا ان لینگویجز کو سیکھ کر ان لوگوں میں جانا, یہ جو ہے نا ایک کافی طویل جنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو نا اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ہمارے ملک میں ایک مشنری خاتون تھیں جو یو کے کا جو ہے ایک ملک ہے ویلز, وہاں سے وہ آئیں, سسٹر یونس ان کا نام تھا. تو انہوں نے یہ جو گلگت اور سکردو کے علاقے میں جو بالتی لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کی زبان سیکھی اور جو ہے ترجمے کے فیلڈ میں انہوں نے سٹڈیز کی انگلینڈ سے, اور پھر اس زبان میں انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو وقف کر کے نئے عہد نامے کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. میں 2 سال پہلے ایک اور جوڑے سے ملا, وہ بھی ایک غیر ملکی جوڑا تھا. تو انہوں نے گوجری لوگوں کا بتایا کہ پاکستان میں گوجری لوگ ہیں, اور وہ جو غیر ملکی جوڑا تھا وہ زبان سیکھ کر اس میں بائبل مقدس کے اور خاص طور پر نئے عہد نامے کے ترجمے پر کام کر رہا تھا. تو اس میں نا بہت زیادہ آپ کو سنگل مائنڈنس چاہیے, یکسو ہونا ہے, پھر اس میں تنہائی میں اکیلے بہت محنت کرنی ہے, اور کئی سالوں کی محنت کے بعد شاید پھل بہت کم ہو, لیکن آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ آنے والی نسلوں میں خدا اس کو استعمال کرے گا. ہمارا جو مسئلہ ہے پاکستان میں کلیسیا کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پھلدار اور کامیاب خادم صرف وہی ہے جو مشہور ہے, جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور جس کے پاس بہت زیادہ پلیٹ فارم ہے. تو ایسی منسٹریز جن میں دنیا آپ کو نہیں دیکھتی اور آپ نے تنہائی میں علیحدگی میں کئی سالوں تک کام کرنا ہے. اب دیکھیں, آپ نے ایک نئی زبان سیکھنی ہے, پھر ترجمہ کرنا سیکھنا ہے, پھر اس میں بائبل کا ترجمہ کرنا ہے, پھر ایڈیٹرز نے اس کو چیک کرنا ہے, تو یہ بہت لمبا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو بہت سے جو نوجوان ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بڑا لمبا کام ہے, مشکل کام ہے, اور وہ ڈسکریجڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ فروٹ اس میں اتنا نہیں ہے. تو اس میں یہ جو اینگل ہے کہ پیشن کے ساتھ پرسویئرنس والا, کہ دنیا نہیں بھی مجھے دیکھ رہی, میرا خداوند یسوع مسیح مجھے دیکھ رہا ہے, اور میں یہ کام پوشیدگی میں تنہائی میں اس کی بادشاہی کے مشن کے لیے کر رہا ہوں. بہت اچھا, بہت اچھا. بھائی صاحب دل تو کر رہا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ اس پہ اور ڈسکس کیا جائے, لیکن ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. لیکن جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں بڑی کانکریٹ اور بڑی خوبصورت باتیں آپ سے جو ہے ہم سننے کو ملی ہیں. خداوند آپ کو اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا چلا جائے. پھر کسی اور پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات ہوگی, کیونکہ یہ ٹاپک تو کھولنے لگے تو پھر تو پورا 2-4 پروگرام اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میں شکر گزار ہوں آپ کے ٹائم کا, آپ نے وقت دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دے کر ہمارے دوستوں کے لیے جو ٹی وی پر ہیں ان کی انکریجمنٹ کے لیے بہت سی باتیں کی. اور آج میرا خیال ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے بھی کچھ سیکھا ہوگا. ڈو یو ہیو اینی اسپیسیفک میسج فار آور ینگ جنریشن ہو آر ان دا منسٹری رائٹ ناؤ؟ فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے اوپر بہت سارے خادمین جو ہیں بڑھ رہے ہیں. What do you suggest for them? Do you have any advice or any message for them کہ ہمیں آؤٹ ریچ کرنا ہے, کیسے لوگوں تک پہنچنا ہے؟ وہ کیمرہ آپ بتا سکتے ہیں. اس میں میرا میسج یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دنیا تک پہنچانا وہ کام ہے جو سب سے عظیم اور بڑا کام ہے. اگر کوئی شخص کریئر کے تعلق سے سوچتا ہے, اور دنیا میں بڑے بڑے اچھے کریئرز ہیں اور ان سب کی اپنی اہمیت ہے, لیکن اپنی زندگی کو انجیل کے پھیلاؤ کے لیے وقف کر دینا اس سے زیادہ جلالی, بابرکت اور عظیم کریئر کوئی نہیں ہو سکتا. اور نوجوانوں, جب آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اس بات کو سامنے رکھیں کہ بائی مائی ایکشنز, اپنے
کاموں کے ذریعے سے اینڈ بائی مائی ورڈز، اور اپنے الفاظ کے ذریعے سے میں نے خداوند یسوع مسیح کا گواہ بننا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو کوئی بڑا پلیٹ فارم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں ہیں وہیں جب وفاداری سے اور درستی سے خداوند یسوع مسیح بادشاہ کی بادشاہی کے مشن کی گواہی دیں گے تو وہ خود ہی آپ کے لیے پھر ترقی کے اور پھیلاؤ کے راستے بھی کھولے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آئی ایم سرونگ مائی ماسٹر دا لارڈ جیسس کرائسٹ، میں اپنے مالک اور آقا خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر رہا ہوں، یہ سب کچھ میں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ آئی ایم ناٹ سیکنگ اپروول آف مین، میں لوگوں کی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خداوند کی بادشاہی کے مشن کو پھیلانے کے لیے سرگرم ہوں۔ جب آپ اس نیت اور اس ارادے سے کریں گے تو پھر آپ خدمت میں کمپٹیشن، مقابلے بازی، کمپیریزن، اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا، ٹیمپٹیشن، آزمائشوں کا شکار ہونا، انفیریورٹی کمپلیکس، احساس کمتری، یا سپیریورٹی کمپلیکس، احساس برتری، ایسے مسائل سے آپ بچ جائیں گے۔ ہر روز روح القدس کی قوت اور رہنمائی کے طالب ہوں اور یسوع کے نام میں خدا کی بادشاہی کے مشن کو جاری رکھیں۔ Amen. Praise the Lord. Thank you very much again بھائی صاحب۔ دوستو بڑی خوبصورت باتیں سننے کو ملی ہیں پاسٹر طارق وارث سے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس طرح کے مستند استاد جو ہے جب تربیت کرتے ہیں تو نہ صرف روح القدس کے وسیلہ سے عجیب طور پر بریک تھرو ہوتے ہیں بلکہ خداوند کلیسیا کو جو ہے بڑھاتا ہے اور ترقی دیتا ہے اور ہمیں نیا جذبہ دیتا ہے تاکہ ہم لوگوں تک پہنچیں اور خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، انجیل کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں یہاں پر، اور اس بریک میں ایک خوبصورت سانگ سنتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، اسٹے ٹیون۔ ایک چھوٹا سا سانگ سنتے ہیں آپ کی بھرپور تعلیم میں۔ ویلکم بیک دوستو، پریز دا لارڈ کا آپ یہ ایک خوبصورت ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے مشنز، اور ابھی خدا کے عظیم خادم پاسٹر طارق وارث سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں مشنز کے حوالے سے، اور ایک خوبصورت سانگ بھی سنا ہے۔ اس وقت ہم سیکنڈ سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس سیکنڈ سیشن میں بھی آپ قوت پائیں گے اور برکت پائیں گے۔ اس وقت میرے مہمان ہیں خدا کے عظیم خادم، ٹیچر ہیں، پریچر ہیں، مشنری ہیں، اور خدا انہوں نے اس ملک کے اندر بڑی کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ ہارویسٹ چرچ کے بانی ہیں اور جو سینئر پاسٹر ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا پاسٹر وسیم یوسف کو۔ ویلکم بھائی صاحب، آپ ایک عرصہ دراز جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے خدمت کا کام بھی کیا، اور خداوند نے آپ سے بڑے وہاں پر عجیب جلالی کام کروائے ہیں۔ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے ساؤتھ کورین نیشن، جی، مشنز کے حوالے سے، جی، اور پاکستان کے اندر بھی ان کا ایک اہم کردار ہے پاکستان کی کلیسیا کو بڑھانے کا۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ وہاں سے انسپائرڈ ہیں، کیا آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی مسیحی یا ایماندار یا منسٹریز، چرچز جو ہیں اسی ذیل اور اسی برڈن کے ساتھ پاکستان میں مشن جو خداوند نے یسوع نے ہمیں دیا اس کا کام کر رہے ہیں؟ جی، تھینک یو سو مچ سر، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اٹ واز مائی پریولیج کہ ساؤتھ کوریا میں خداوند نے تعلیم کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی واز اے پاسٹر ان اے چرچ، اور 3 سال تک کورین چرچ میں ایز این انگلش منسٹر میں نے وہاں پر کام کیا، اور یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات تھی کہ اس چرچ نے مجھے کہا کہ یو آر دا فرسٹ پرسن کہ آپ یہاں پر ایز پاکستانی پاسٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ نیور بیفور کسی نے اس طرح سے پاکستانی نے کام یہاں پر نہیں کیا، تو موسٹلی دے انوائٹیڈ امریکنز اینڈ یوروپینز، سو اٹ واز اے گریٹ آنر فار می، اس سے میں سارا جلال خداوند کو دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا تھا، ایم ڈی کر رہا تھا،
تو مائی ہارٹ واز برننگ فار مشن. اور ٹرولی اسپیکنگ یہاں پر رہتے ہوئے آئی نیور ہرڈ اینی سنگل میسج اباؤٹ مشن ان مائی لائف. تو جب میں وہاں پر گیا اینڈ دین آئی ہرڈ اباؤٹ مشن، گلوبل مشن، تو میرا ہارٹ جو ہے وہ اندر سے برن کر رہا تھا کہ میری نیشن پاکستان میں بھی مشن کا یہی جذبہ اور ذیل ہونا چاہیے. سو 3 ایئرس میں اس پیشن کو، اس رویا کو میں نے گین کیا. اور جب 3 سال کے بعد میں اپنے چرچ کو الوداع کہنے لگا تو they were asking me, why are you leaving us? Can't you stay here in this nation and serve us? So میں نے کہا نہیں, God has called me in Pakistan. خدا نے مجھے وہاں بلایا ہے. So I will go back to my nation and serve them and I want to see such kind of passion in my nation. تو آج تک جب سے میں وہاں سے آیا ہوں تو ہماری یہی دعا ہے اور پیشن ہے، خدمت ہے، کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی نیشن جو ہے ناٹ اونلی ریسیونگ نیشن بنے بٹ اٹ شوڈ بی اے سینڈنگ نیشن. چرچز کا اگر آپ گروتھ کا مطالعہ کریں، دیکھیں تو چرچ گروتھ اس میں نہیں ہے کہ دیر از اے سٹنگ کیپیسٹی، دیر آر مینی پیپل ان دا چرچ. یہ گروتھ نہیں ہے. چرچ کی گروتھ اس میں ہے کہ دے ہیو سینڈنگ کیپیسٹی. وہ اپنے چرچ میں سے لوگوں کو بھیجتے ہیں، ordain کر کے بھیجتے ہیں، مشنری بنا کے بھیجتے ہیں تاکہ وہ دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں جائیں اور خداوند کی خدمت سر انجام دیں. سو سچ کائنڈ آف پیشن، سچ کائنڈ آف چرچ پلانٹنگ اینڈ مشن زیل شوڈ بی ان پاکستان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک آپ نے پاکستان میں اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا؟ سوری ٹو سے چرچز میں 90 to 95% people are looking towards their own needs, their own church, their own community. اپنی مصروفیات، اپنی نیڈس کو فلفل کرنے کے میں لگے ہوئے ہیں. بٹ ویری لیس پیپل دے آر تھنکنگ اباؤٹ گلوبل مشن کہ دنیا میں خدا نے ہمیں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں اور امتوں تک، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اس بیسک کمانڈ، اس گریٹ کمیشن کو جو پھیلانے کا کام ہے، قوموں تک لے جانے کا کام جو ہے، اس میں جو ہے چرچز سوری ٹو سے دے آر ویری فار بیہائنڈ. اور اس پہ نہ پریچنگ بھی نہیں ہوتی، نہ آپ دیکھیں سیمینار اس پر ہوتے ہیں کہ مشن پہ سیمینار ہو رہا ہے چرچ میں، چرچ کانگریگیشن کو مشن پہ سکھایا جا رہا ہے یا سینڈنگ آؤٹ یا سینڈ کرنے پہ سکھایا جا رہا ہے یا لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ دے شوڈ گیو فار دا مشن آف دا لارڈ. سو یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چرچ کا ایک فقدان ہے. صاحب آج جو پاکستانی چرچ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک خاص جو ہے باؤنڈری کے اندر رہ کر کام کرتا ہے، جبکہ چرچ کو یسوع مسیح نے اس لیے بنایا تاکہ وہ نیشنز میں جائے اور کام کرے. اور پاکستان کے اندر اتنی قومیں بستی ہیں، جبکہ جو ہم کام دیکھتے ہیں مسیحیت کا وہ صرف اور صرف ایک خاص قوم تک جو ہے وہ کر دیا گیا اور باقی قوموں کو شاید اگنور کیا گیا. میں اسے کوئی پولیٹیکل رنگ نہیں دینا چاہتا. وی ہیو ٹو تھنک وائڈلی اور ہمارا پرسپیکٹیو جو ہے بہت ڈفرینٹ ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر اتنی بڑی قومیں موجود ہیں جہاں تک ابھی تک جو ہے رسائی نہیں کی گئی اور انہیں خوشخبری نہیں دی گئی. کیا آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے جو ایماندار ہیں انہیں اس پہ سیریس سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی آمد تو بہت قریب ہے اور اس سے پہلے جو ہمیں کھیت دیا گیا ہے اس پہ ہم اگر نہیں کام کرتے تو ہم ذمہ وار ٹھہریں گے، پاکستان کی کلیسیا ذمہ دار ٹھہرے گی. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان نیشنز تک پہنچیں؟ جی تھینک یو. ایکچولی اگر آپ جوشوا پروجیکٹ کی ریسرچ دیکھیں تو اس میں ریسرچ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مالدیوز یہ علاقے آتے ہیں، اس خطے میں 2500 پیپل گروپس ایسے ہیں جن تک ابھی تک خدا کا کلام نہیں پہنچا. دے آر unreached people groups. We call them UPGs, unreached people groups. ابھی تک نہ ان کی زبان میں کلام مقدس کا ترجمہ ہے، نہ ان کے پاس اپنا چرچ ہے، نہ ان کی اپنی لینگویج میں
خدا کے کلام کا پرچار ہوتا ہے یا اس کی عبادت ہوتی ہے، اسٹل وی ہیو لاٹس آف پیپل گروپس بیہائنڈ ان دس نیشن اور ان دس ریجن جن تک ابھی خدا کا کلام پہنچنا ہے۔ صاحب یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہوگی۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ان ریچڈ پیپل گروپس ہیں دے آر ان دیز نیشنز، اس خطے میں ہیں۔ سو وی ہیو اے بگ رسپانسبلٹی ایز پاسٹرز، ایز ایونجلسٹ، ایز بلیورز کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں، اس بیٹن کو لیں اور خدا کا کلام ان پیپل گروپس تک پہنچائیں۔ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے اکثر ہمارے پلیٹ فارمز یا چرچز سے لوگوں کو سکھایا نہیں جاتا۔ میں اپنی زندگی سے پر جب غور کرتا ہوں تو چرچ میں کبھی میں نے یہ سنا ہی نہیں تھا کہ دیر آر پیپل گروپس۔ جب یسوع مسیح نے کہا پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ایتھنیسٹی، ایتھنے، تو اس کا مطلب مجھے پہلے کبھی نہیں پتا تھا کہ پیپل گروپس کون ہوتے ہیں۔ پیپل گروپس آر دوز پیپل جن کی اپنی زبان، جن کی اپنی ثقافت، اپنا رہن سہن اور جن کے اپنے مذہب کے رجحانات ہوتے ہیں۔ سو یہ ایک پیپل گروپ ہوتا ہے، یا اردو میں اسے ہم قبیلہ کہتے ہیں۔ سو اس نیشن میں 2500 ایسے قبائل ہیں جو ابھی تک جنہیں یسوع مسیح کا کچھ علم نہیں ہے۔ سو یہ ہماری ذمہ داری ہے، پاسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ چرچ میں کانگریگیشن کو ایجوکیٹ کرے کہ وی آر مشنریز، ہم نے خدا کا کام اس طرح سے کرنا ہے، ان لوگوں تک پہنچنا ہے۔ بھائی صاحب یہ جو آپ نے ریسرچ بتائی ہے اس میں کیا یہ بھی شامل ہے کہ ان گروپس تک ابھی تک رسائی نہیں کی گئی، ان تک پہنچا ہی نہیں گیا، کہ صرف یہ ہے کہ ان کی زبان میں نہیں پہنچا گیا؟ ابھی تک ان گروپس میں کام نہیں ہو رہا۔ اور ایک اور ریسرچ جو جوشوا پروجیکٹ میں آتی ہے کہ اگر کسی ایتھنیسٹی یا کسی پیپل گروپ میں 2% ایونجیلیکلز ہیں، دے آر ناٹ ان ریچڈ پیپل گروپس، وہ پھر ریچڈ ہیں، ان تک کلام پہنچ چکا ہے، اور جو 2% ان کے اپنے لوگ ہیں وہ اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم پنجابی چرچ کی بات کریں، پرٹیکولرلی ان پاکستانی ریجن، انڈیا کا پنجاب بھی ہے، پاکستانی پنجاب میں جب ہم پنجابی چرچ کی بات کریں تو پنجابی چرچ میں 2% سے زیادہ ایونجیلیکلز ہیں جو کلام کی درست تعلیم کو پھیلا رہے ہیں۔ سو دے کین ریچ دیئر اون پیپل، دیئر اون پنجابی پیپل۔ لیکن اگر دوسری قوموں کی بات کریں جیسے ارائی ہیں، میواتی ہیں، گجراتی ہیں اور بلوچ ہیں، پختون ہیں، they don't have 2% Christians like evangelical Christians تاکہ وہ اپنے لوگوں تک ریچ کر سکیں، اپنے لوگوں کو کلام سنا سکیں، اپنی زبان میں کلام مقدس کا ترجمہ کر سکیں۔ اس میں جو دوسری اقوام ہیں جیسے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مشنری سینڈنگ نیشن ہے، دوسرے نمبر پر کوریا مشنری سینڈنگ نیشن ہے۔ یہ نیشنز جو ہیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، اور پھر یوروپین نیشن جو ہے تو یہ ان علاقوں تک پہنچ رہے ہیں، جاتے ہیں، اپنے مشنریز بھیجتے ہیں تاکہ ان تک ریچ آؤٹ کیا جائے، پلانز کرتے ہیں، پریئرز کرتے ہیں، انٹرسیشن کرتے ہیں، اینڈ دے ایون سپورٹ پیپل ٹو گو ٹو دیئر اینڈ شیئر دا گاسپل ٹو دیز پیپل۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے جو ہمسائے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ آج ہونا یہ چاہیے کہ چرچ میں پاسبان they should adopt these people نے یہ ان قبائل کو اڈاپٹ کریں۔ ایک چرچ کہے کہ جی میں جو ہوں، میں میواتی جو قبیلہ ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں، we will pray for it and we will send out our own missionary to these people groups۔ اور دوسرا چرچ اٹھے اور وہ کہے کہ میں گجراتی جو ایک قبیلہ ہے اس تک اپنے لوگوں کو بھیجتا ہوں، پریئر کرتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں، ان کی زبان میں ہم ٹرانسلیشن کا کام کرتے ہیں۔ سو پاکستانی نیشن، پنجابی چرچ جو ہے، اس سے چاہیے کہ ہم قبائل کو اڈاپٹ کریں، پرے فار دیم، اور ان میں اپنے انڈیجنس مشنریز بھیجیں تاکہ وہاں پر کام ہو سکے اور ان علاقوں کو ریچ آؤٹ کیا جا سکے۔ ویسے پاسٹر طارق وارث سے بھی یہی سوال کیا تھا کیونکہ وہ بھی ایک بائبل کالج میں جو ہے پڑھاتے ہیں، آپ بھی بائبل کالج میں، بلکہ 2 سے زیادہ بائبل کالج میں پڑھاتے ہیں۔ کیا ہمارے بائبل انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ مشنری تیار کر رہے ہیں؟ بیکاز BTH کروایا جاتا ہے، MDiv کروایا جاتا ہے، بہت کچھ کروایا جاتا ہے، لیکن کیا ہمارا چرچ یا ہمارے انسٹیٹیوٹ پاکستان میں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، پینٹیکاسٹل ہوں یا دوسرے اور ڈینومینیشن سے تعلق،
کیا ہم مشنری پروڈیوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر مشنری پروڈیوس کریں گے تو اس ملک میں کام ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکے گا. اور انڈیجنس لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان کی زبان کو سیکھ، ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر کے وہاں پر رہنے کے تعلق سے وہاں پر رہا جائے، وہاں پر وقت گزارا جائے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی جائے، اور پھر جو ہے وہ خدا کے کلام کو، کیا ایسا کوئی کام پاکستان میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جی تھینک یو. اگر ہم تاریخ پر غور کریں تو پہلے جو مشن کا بیڑا اٹھایا وہ انگلینڈ میں، انگلش نیشن میں، اینڈ دے ہیڈ مشن کالجز ان انگلینڈ، اور مشن کالجز میں مشنریز کو تیار کر کے بھیجا جاتا، اور وہ تیار ہو کر دوسرے علاقوں میں ایز مشنریز جاتے. پھر امریکہ ایز اے مشن سینڈنگ نیشن ابھر کر آیا، پھر کوریا ابھر کر آیا، اینڈ دے ہیو مشنری کالجز جہاں پر پرٹیکولرلی مشنریز تیار ہوتے ہیں. دے ہیو پروگرامس 1 year 2 year programs. اس کے بعد they send out missionaries. Australia, New Zealand, I know some colleges, they have mission programs. For 2 years they have courses and they send out missionaries. Sorry to say, ہمارے اپنے ملک میں I don't see any missionary college جہاں پر 1 سال کا 2 سال کا پروگرام ہو، کورسز ہوں، ایسے ڈیزائن کیے جائیں کہ مشنری تیار کیے جائیں، اینڈ دین وی شوڈ سینڈ آؤٹ ٹو ادر نیشنز اور ادر کلچرز تاکہ خدا کا کلام پھیلے اور وہاں پر کام کرے. چرچ کی ترقی جب ہوتی ہے دے بیکم مشنری چرچز، دے بیکم مشنری سینڈنگ نیشن، مشنری سینڈنگ چرچز. سوری ٹو سے جب ہمارے چرچ کی ترقی ہوتی ہے وی میک بلڈنگس، وی برنگ مینی پیپل، وی ہیو لگژری لائف اینڈ ادر تھنگس. ہمارا جو فوکس ہے وہ کلام کی درست تعلیم کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. جو الٹیمیٹلی چرچ کا گول یہی ہے، دے شوڈ سینڈ آؤٹ مشنریز. جب امال کی کلیسیا میں چرچ نے گرو کرنا شروع کیا، دے سینڈ آؤٹ مشنریز، دے سینڈ آؤٹ مشنریز ٹو سمیریا، دے سینڈ آؤٹ مشنریز ٹو ادر یورپین نیشنز ایٹ دیٹ ٹائم، اور وہ چرچ پھیلتا چلا گیا. اگر امال 5ویں 6 باب میں دیکھیں تو بار بار 6 بار یہ ذکر آتا ہے امال کی کتاب میں کہ اور چرچ جو ہے وہ ترقی کرتا چلا گیا، کلیسیا پھیلتی چلی گئی. دیٹ از دا الٹیمیٹ گول. جیسا کہ زبور 117 میں اگر ہم پڑھیں، الٹیمیٹ گول کیا ہے چرچ کا؟ اے قوموں سب خداوند کی حمد کرو، اے امتوں سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے، خداوند کی حمد کرو. دس از اے مشنری سام کہ ساری قومیں دنیا میں جتنی بھی پیپل گروپس ہیں وہ سب ہمارے خدا کی ستائش کریں، یسوع کے نام کو جلال دیں، یسوع کے نام کو جانیں. دنیا میں ایک ریسرچ کے مطابق ابھی تک 2 ارب سے زیادہ ایسے لوگ ہیں they don't know about Jesus, the savior of humanity, the Lord of Lords. They still don't know about Jesus Christ. This is our responsibility. چرچ کی responsibility ہے کہ ایسے لوگوں تک پہنچا جائے اور ان تک خداوند یسوع مسیح کو لے کر جایا جائے. This is mission. اور یہ چرچ کی الٹیمیٹ شکل ہے. جب وہ گرو کرے چرچ should become a missionary sending church. آپ نے ایک بات کہی جس کو میں تھوڑا سا اور بلکہ اس کو انڈورس کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ وی ہیو ٹو اڈاپٹ دا انڈیجنس نیشنز. بڑی خوبصورت بات ہے لیکن اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اس کے لیے پھر آپ کو انٹرسیشن کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، دعا کرنی پڑے گی، ان پرنسپیلٹیز کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی، اسپرچل وارفیئر کا. اور یہ کوئی بھی چرچ جو ہے جو اپنی کمفرٹ زون میں کوئی بھی نہیں کرتا. They are in the comfort zone, they have a good congregation, they have a good tithe, they have good finances and they have bank balances. اور میں نے تو ایسے چرچ دیکھے ہیں جو کہ بڑے دعوے سے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کروڑ بینک بیلنس ہے، اتنے کروڑ بینک. سو پھر مشن کون کرے گا بھائی صاحب؟ یہ تو ایک بڑا ڈینجرس جو ہے وہ سینیریو ہے کہ چرچ کا جو کام ہے وہ کر ہی نہیں رہا. اور یہاں پر فیسٹیولز ہوتے ہیں، ایونجیلیکل پروگرامز ہوتے ہیں بڑے بڑے، لیکن ٹرانسفارمیشن اور نجات کا کام تو بالکل بھی پھر نہیں ہو رہا. ہم لوگ ان نیشنز تک پہنچ ہی نہیں رہے اور ان تک خدا کے کلام کو پہنچا نہیں رہے. سو وی ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ. تھوڑا سا اس پہ ذرا بتائیں کہ کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم
کسی نیشن کو, کسی خاص انڈیجنس گروپ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ ایکچولی اس میں اگر ہم اڈاپٹ کرنے کی بات کریں اس سے پہلے ایک جو مینٹل میپ ہے وہ ہم نے کلیئر کرنا ہے, اور جو ہماری اپروچ ہے اٹ شوڈ بی کلیئر. وہ یہ ہونی چاہیے کہ چرچ از ناٹ مائی ورک, مشن از ناٹ مائی ورک, گاڈ از اے مشنری گاڈ. اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے دیٹ از مسیو ڈے, یعنی یہ جو مشن ہے یہ خدا کا مشن ہے. خدا نے سب سے پہلے باغ عدن میں آدم اور حوا کو پیدا کیا اور رکھا تاکہ اس کے جلال کو پوری دنیا میں ظاہر کریں. پھر خدا نے ایک نیشن کو چنا, ابراہم کو چنا, پوری نیشن کو چنا تاکہ اس کے جلال کو پوری دنیا میں ظاہر کریں. دین ہی سینٹ آؤٹ ہز اون سن جیسس کرائسٹ تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو, نیشنز تک کلام پھیلے. اعمال کی کتاب میں پھر دیکھتے ہیں پوری دنیا میں خدا کا کلام پھیلتا چلا گیا. سو دس از ناٹ مائی ورک. اگر چرچ اس طرح سے سوچے گا کہ یہ خدا کا کام ہے, گاڈ از اے مشنری گاڈ, ہی از مسیو ڈے, دین اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں جسے ہم رسولوں کے اعمال کی بجائے پاک روح کے اعمال بھی کہہ سکتے ہیں. سو دس از ہولی اسپرٹس ورک. جب آپ کسی انڈیجنس گروپ کو یا پیپل گروپ کو یا یو پی جی کو, ان ریچ پیپل گروپس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, دس از ناٹ یور رسپانسبلٹی. یہ پاک روح کا کام ہے کہ وہ کیسے آپ سے انٹرسیشن کرائے گا, وہ کیسے آپ کو لیڈ کرے گا, وہ کیسے آپ کو لے کر جائے گا. بٹ فرسٹ وی شوڈ ٹیک اے اسٹیپ آف فیتھ. ہم نے ایمان کا قدم بڑھانا ہے, پھر خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرے گا کہ ہم کیسے اس کے کلام کو پھیلا سکیں. مجھے ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل یاد آتی ہے, جان ہائیڈ, جسے پریئنگ ہائیڈ بھی کہا گیا. وہ اپنے دونوں بھائیوں میں چھوٹا تھا اور بڑا بھائی جو ہے وہ دونوں سیمنری میں کام کرتے تھے, اور خدا نے بڑے بھائی کو بھیج دیا مشن کے لیے, بٹ سڈنلی ہی پاسڈ اوے. جب جان ہائیڈ نے وہ لیا اپنے اندر کہ میں نے خدا کے مشن کو پھیلانا ہے, تو جب وہ پاکستان کے خطے کی طرف آ رہا تھا تو اس کے دوست نے لیٹر لکھا کہ کیا آر یو فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ. آپ ایک بڑی ہی سخت نیشن میں جا رہے ہیں جہاں پر پرنسپیلٹیز ہیں, ڈیمونک انفلوئنس ہے, وارفیئر ہے, کیا آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے وہ لیٹر لیا اور اس لیٹر کو غصے میں اس لیٹر کو پھینک دیا کہ کیا میں ابھی تک روح سے خالی ہوں. تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہ لیٹر ڈسٹ بن سے اٹھایا, دوبارہ اسے پڑھا اور اس نے توبہ کی, اور فوراً جہاز میں ہی گھٹنوں کے بل ہو کر کہا کہ خداوند مجھے پاک روح چاہیے, کیونکہ میں ایسے خطے میں جا رہا ہوں جہاں پر پرنسپیلٹیز ہیں, ڈیمونک انفلوئنس ہے, وارفیئر ہے, تاکہ میں ان سے فائٹ کر سکوں. اور آپ جانتے ہیں دا ریسٹ از اباؤٹ ہسٹری کہ جان ہائیڈ نے کس طرح سے سیالکوٹ میں آ کر خدمت کی, اور اس کے وسیلہ سے جو ریوائول 1906 میں شروع ہوا 100 سال تک وہ ریوائول جو ہے چلتا رہا. سیالکوٹ کنونشن کے وسیلہ سے دونوں خطوں میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں ایک بڑی بیداری کا وسیلہ بنا, اور پورے اس خطے میں سے لوگ وہاں سے برکت پاتے رہے. سو دس از ہولی اسپرٹس ورک. جب آپ کسی پیپل گروپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں, ڈو ناٹ تھنک دیٹ میں سامنے جا کر وارفیئر کروں گا, میں کام کروں گا, میں جو ہے ہٹ کروں گا, میں جو ہے ڈیفیٹ کروں گا, بلکہ وی شوڈ تھنک لائک دس, Holy Spirit is with us. This is Holy Spirit's work. جہاں جہاں رسول گئے مال کی کتاب میں, پاک روح نے لیڈ کرتا چلا گیا, پاک روح رہنمائی کرتا گیا, اور پاک روح کے وسیلہ سے کام پھیلتا چلا گیا. Amen. Thank you very much بھائی صاحب, بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے, اور I believe کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے برکت پائی ہوگی, قوت پائی ہوگی, اور وہ لوگ جو خدمت کرنا چاہتے ہیں بالخصوص ان کے لیے جو ہے ایک خاص میسج گیا ہے ٹی وی کے ذریعہ سے کہ اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں, اور ان قبیلوں تک, ان لوگوں تک پہنچے جو جہاں تک ابھی نہیں پہنچا گیا, اور وہ 2200 سے زیادہ قبیلے اسی ریجن کے اندر موجود ہیں. And we have people who have never ever in their life they heard about Jesus Christ, اور وہ آپ کی زبان سے خدا یسوع مسیح کا نام جب سنیں گے اور قوت پائیں گے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے. آج کے پروگرام میں یہاں پر میں اجازت چاہوں گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں نئے خادمین کے ساتھ, نئے ورشپرز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کو یاد رکھیں, کیونکہ ہم بہت ساری اور لینگویجز کے اندر بھی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں.
खुदावंद हमें तौफीक अता फरमाए ताकि हम भी इस मिशन के अंदर जो खुदावंद ने तमाम चर्चेज़ को दिया है, तमाम पैरा चर्चेज़ को दिया है, उस पर अपना हिस्सा डाल सके। गो कि जैसी टीवी जो है वो 20 साल से वहाँ तक पहुँच रहा है जहाँ तक आज तक कोई खादम भी नहीं पहुंच सका। और खुदाम की तारीफ़ हो, ये सारी इज़्ज़त और सारा जलाल हम अपने खुदाम यीशु मसीह को देते हैं। और इसमें आपकी दुआएं जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। आप हमें दुआओं में याद रखें, दुआ करते रहें ताकि खुदावंद पाकिस्तान के अंदर से मिशनरीज़ बनाए और वो कौमों तक पहुंचकर खुदा का जलाल ज़ाहिर कर गए। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।